खुदावंद यीशु मसीह में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में रातुल-निसा में। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने फिर से मौका दिया कि आपके साथ एक और प्रोग्राम शेयर कर सकें। उम्मीद करती हूँ और शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुदावंद में मसरूर होंगे। फिर से वही बात करूँगी कि आगे बढ़ने से पहले अपनी स्पीकर को वेलकम करते हैं। सिस्टर थैंक यू सो मच कि आप फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच और शुक्रगुजारी है मिरातुल-निसा के प्लेटफॉर्म के लिए जिसको हम अंजील की बशारत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा फ़ख्र की बात यह है कि बेटियां होने के एतबार से जो है खुदावंद के जलाल के लिए कसरत से खर्च होना ये यकीनन हमारे लिए शर्फ की बात है। आमीन, बिल्कुल ऐसे ही है। और उन बेटियों के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंद के लिए इस्तेमाल होती हैं, खर्च होती हैं। दुआ है कि खुदा करे कि और भी बहुत सारी बेटियां और बहनें जो हैं वो तैयार हों और खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी गुफ्तगू आपके साथ की जाए। बहुत सारे कपल्स, बहुत सारे जोड़े और आज के दौर में ख़ासकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। अज़दवाज जो है वो मुश्किल में पड़ा हुआ है। और बल्कि मैं कहूँ कि जिस तरह से दौर आगे आगे जा रहा है, बर्दाश्त मैं समझती हूँ इकोनॉमिकली तो खसारा है ही, अज़दवाज का भी खसारा जो है खसारे में जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर चीज़ खसारे में जा रही है और अज़दवाज भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है। आज बात करेंगे कि अज़दवाज में बेवफ़ाई अगर हो जाए तो इसके नताइज क्या होते हैं और किस कदर ख़तरनाक हो सकते हैं और इसका एंड क्या होता है। हमें क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है अगर हम उसको उसी टाइम पर सॉर्ट आउट ना करें, उस पर ध्यान ना दें और अपनी ज़िद में, अपनी अना में, अपने गुस्से में, अपने अज़दवाज तक को हम जो है वो परवाह नहीं करते और बहुत ही डेंजर या बिल्कुल आखिरी सख्त तरीन फैसला फैसला ये कर लेते हैं। और बाद में फिर हम जब कूल डाउन होते हैं, टाइम गुजरता है, तो फिर पछताते हैं, जिसके लिए हमें अब पछताना नहीं है बल्कि हमें उसी टाइम पर रुक कर सोचना है, अपने दिमाग को ठंडा करना। इन सब पर हम गुफ्तगू करेंगे। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इसी को आप बयान करें कि अज़दवाज में बेवफ़ाई के अहम तरीन जो नताइज हैं वो क्या हो सकते हैं। वैसे तो अगर हम गौर करें तो बेवफा लोगों के साथ जो है वफादारी का एक ताल्लुक जो है गुजारना या एक रिश्ता निभाना जो है बेवफा इंसान की फितरत में बेवफाई है। और बाग़ अदन में भी हमें बेवफाई दिखाई देती है। और फिर हम देखते हैं कि जो है जब हम लिहाज नहीं करते ऐसे लोगों को जो है रिश्ते में पेवस्तोना लेकर चलना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। दुनियावी एतबार से अगर हम गौर करें तो जब हम खुदा का लिहाज नहीं करते, सही है, तो जिसने खुदा का लिहाज नहीं किया फिर वो इंसानों का भी लिहाज नहीं करता। और बाइबल मुकद्दस में वाइस की किताब में खूबसूरत आयत लिखी है, टहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। सो अगर आपकी डोरी में खुदा मौजूद है और आप उस रिश्ते में बंधते वक्त जो है वो खुदा की मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस में आप उस रिश्ते के लिए आमीन कह रहे हैं। और फिर आपको जो दो गवाह हैं उनसे ज़्यादा जो है आप खुदा को वैल्यू कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में तू मेरे साथ है, तो फिर ऐसे रिश्ते को निभाना जो है वो कदरे आसान होता है बजाय उस रिश्ते के जिसमें जो है वो खुदा की अदम मौजूदगी हो। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि अज़दवाज में बेवफाई के अहम तरीन जो है वो वजूहात जो है वो क्या हो सकती हैं, तो एक बुनियादी वजह जो है वो ये है कि खुदा ने इस रिश्ते की बुनियाद रखी है। और बाग़ अदन में हमें नज़र आता है कि आदम ने किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि उसे मददगार की ज़रूरत है, लेकिन खुदा के दिल में ये बात आई है कि इसको मददगार की ज़रूरत है और खुदा ने उसके लिए हवा को जो है वो तख्लीक किया। इसी तरह से रिश्ते अज़दवाज की जो बुनियाद है वो खुदावंद ने रखी है। सो अगर आपके रिश्ते अज़दवाज में खुदा ही नहीं होगा तो फिर ऐसे रिश्ते में जो है आप बहुत जगह डसे भी जाएंगे, आप गिरेंगे भी, आप हर्ट भी होंगे और मुमकिन है कि आपके घराने का जो है वो शराजा बिखर जाए क्योंकि जो बुनियाद है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है।
اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن جو عورت خداوند سے ڈرتی ہے وہ ستودہ ہوگی. اور انگریزی میں ستودہ کے لیے ورڈ یوز کیا گیا کہ شی ول بی پریزڈ، اس کی تعریف کی جائے گی. مطلب ایسی عورت جو شاید عمر کے ساتھ جو ہے، ڈھلتی عمر کے ساتھ جو ہے اس کے منہ پہ فریکلز آ جائیں، وہ بزرگ ہو جائے اور شاید اس میں وہ توانائی نہ رہے، وہ اس میں قوت نہ رہے، وہ جاز پہ نظر آئے. اور سیم گوز فار دا مین آلسو، کہ وہ آدمی بھی جو ہے وہ جو ایک ٹائم پر توانا تھا، اب عمر کے ساتھ ساتھ، ڈھلتی عمر کے ساتھ اس میں کمزوریاں آتی جائیں، ویکنیسز آتی جائیں. تو کیسے جو ہے یہ دونوں لوگ فریقین جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے؟ ریزن ہے تحری ڈوری. دو ڈوریاں جب ملیں گی، جڑیں گی، تو وہ کسی بھی ٹائم جو ایک دوسرے سے خار کھا کے ٹوٹ سکتی ہیں. اور ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بعض اوقات لکس کی بنا پر، فائنینشیل سٹیٹس کی بنا پر اور ساری چیزوں کی بنا پر جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، یا نرس کے چکر میں ہو جاتے ہیں، یا باہر جانے کے چکر میں ہو جاتے ہیں. تو وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ اس رشتے کا چناؤ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ رشتہ زندگی گزارنا نہیں ہے، لائف ٹائم نہیں ہے. اگر ہم ہنس پر غور کریں جو ایک پرندہ ہے، تو ہنس کی بھی جو ہے ایک خاصیت ہے کہ وہ جوڑا جو ہے وہ ساتھ رہتا ہے، اور جب دونوں میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو دوسرا جو ہے پھر اسی حالت میں جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے. اور گو کہ پرندہ ہونے کے باوجود ایک ڈیڈیکیشن پایا جاتا ہے کہ آپ مخصوص ہے کسی کے لیے. لیکن جب ہم بے وفائی جو ایک زخم کی مانند ہے، ناسور کی مانند ہے، تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے وہ چیزیں جو ہے خراب ہوتی ہیں. تو پہلی جو سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے دوری. اگر کسی شخص کا، کسی بیٹی کا، کسی بیٹے کا خدا کے ساتھ تعلق گہرا نہیں ہے، اور اس رشتے کی بنیاد جو ہے وہ خداوند نہیں ہے، اور خدا کو ویلیو کر کے نہیں اس رشتے کی بنیاد رکھی ہوئی، تو مختلف چیلنجز آئیں گے. یہ شاید جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے یہودی پہ بھی آئے، یونانی پہ بھی آئے. تو وہ رشتے جو تحری ڈوری کے ساتھ ہے، چیلنجز وہاں پر بھی آتے ہیں. وہ رشتے جہاں پر خدا کو ویلیو نہیں کیا جاتا، چیلنجز وہاں پر بھی آتے ہیں. لیکن سروائیول جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے تحری ڈوری میں، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ وہ خدا کو انوالو کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک خاتون کا ذکر کرنا چاہوں گی جس کی شادی کو کافی ٹائم گزر گیا ہے، اور نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا شوہر جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، اور وہ ایکسٹریم پر نشہ کرتا ہے. اور بعض اوقات جو ہے اس کو دیکھ کر جو ہے ایک دل میں کوشچن اٹھتا ہے کہ کیوں یہ رشتہ جو ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے. اور اس بہن کے الفاظ تھے کہ مجھے وہ عہد و پیمان یاد آتے ہیں جو میں نے خداوند کی حضوری میں رہ کر باندھے. جب آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر ویلیو کرتے ہو اپنے رشتوں کو، دیکھیں انسان پہلے خدا میں بڑھتا ہے. جب وہ خدا میں بڑھتا رہتا ہے تو ایک ٹرائنگل کی صورت میں، جس میں میاں بیوی کے آپس میں ڈفرنس بھی جو ہے وہ کم ہوتے جاتے ہیں، وہ خدا میں بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے بھی موقع مل رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم خدا کو ویلیو کرتے ہیں تو بے وفائی جو ہے وہ ہم بے وفا انسانوں میں جو ذات میں، فطرت میں بے وفا ہوتے ہیں، جب وہ خدا کی قربت میں رہتے ہیں تو خدا ہمیں وفادار بناتا ہے، اور خدا ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم جو ہے بے وفائی کے کام سر انجام نہ دیں. پھر جو ہے آپ دو تین لفظوں میں کسی کی مار پیٹ نہیں کر سکتے. پھر آپ جو ہے کسی پر اٹھا کر کھانا جو ہے نمک زیادہ ہو گیا تو وہ پھینکیں گے نہیں. پھر آپ کسی کو جو ہے وہ پنچ نہیں کریں گے. پھر آپ اپنے بچوں کو سمیت جو ہے بیوی کو جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکال دیں گے. پھر آپ جو ہے دھوکہ دہی سے جو ہے وہ کام نہیں کریں گے. اور یہ جو ہے یہ بے وفائی ہے. جب ایک شخص جو ہے وہ کسی کو ڈائیورس کر دیتا ہے، ایک شخص جو ہے جب وہ ذمہ داری اٹھانے سے بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ چوک رہا ہوتا ہے اور وہ اجتناب کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ بے وفائی سے نکلتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے پھیلتی جاتی ہیں، گرو کرتی جاتی ہیں. سو وہ شخص جس کا تعلق خداوند کے ساتھ ہے،
تو वो पहली बात तो ये है कि वो अपने घराने का अच्छे से बंदोबस्त करता है। वो जो आपके साथ, जैसे आदम ने कहा, ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। तो फिर आपको फैमिली लाइफ के मैटर्स को भी जो है वो अच्छे से जो है वो डील करना आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मेरा ही ज़ात का हिस्सा है। और फिर हम एक गीत भी गाते हैं, जिनको खुदा ने जोड़ा है। तो जिनके जोड़ने में खुदा की इन्वॉल्वमेंट हो, तो फिर डेफिनेटली उनको कोई अलहदा नहीं कर सकता, उनको तोड़ा नहीं जा सकता और उनको जो है अलग नहीं किया जा सकता। तो ख़ास जो है मेरी और आपकी तवज्जो जो है अ, इस चीज़ में इस बात पर होनी चाहिए कि हम खुदावंद के वफ़ादार हों। जब हम खुदावंद के वफ़ादार होते हैं तो खुदा हमें इंसानों का भी वफ़ादार बनाता है। जब हम खुदावंद के वफ़ादार होते हैं तो फिर हम हर चीज़ में ग्रो करते हैं, और ये ज़िंदगी का अहम तरीन फ़ैसला है। एक अहम तरीन फ़ैसला ये है नजात पाना, और दूसरा अहम तरीन फ़ैसला ये है कि अज़दवाज में मुंसलिक होना। ये ऐसा है कि हम एक छोड़ दूसरी कर लेना, एक के साथ एंजॉय करना, दूसरे के साथ एंजॉय करना, ये इस तरह की बात नहीं है, ये जानवरों का माहौल नहीं है। या ये जो है एक के साथ जो अकीदत और रग़बत है वही चीज़ अब दूसरे के साथ, फिर दूसरा छोड़ तीसरे के साथ, तीसरा छोड़ चौथे के साथ, ये वो रग़बत नहीं है। ये आपकी अनॉइंटिंग है, और आपका अनॉइंटिंग, आपका फ्लो, आपकी ब्लेसिंग, आपका सब कुछ जो है वो दाँव पे लग जाता है। और 3 चीज़ें हैं जिनको आलमी सतह पर जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है कि वुमेन, वेल्थ एंड वर्ल्ड, ये 3 चीज़ें जो किसी भी शख्स को गिरा देती हैं। तो जब हम वुमेन, वेल्थ, वर्ल्ड से हटकर जो है बलाए ताक इन चीज़ों को रखकर खुदावंद पर जो है वो फ़ोकस करते हैं, तो फिर हमारा अज़दवाज जो है वो सेफ सराउंडिंग में भी होता है, और फिर वो खुदावंद में ग्रो भी करता है। तो सिस्टर, जो बातें अभी आपने की हैं, क्या वो आज के दौर में भी हमें नज़र आती हैं या ऐसा मुमकिन है? जी, बिल्कुल। अगर हम जो है खुदावंद के वफ़ादार हैं तो हमें 100% अजर मिलता है। कैसे? जैसे मैंने उस बहन का बताया कि उसके साथ उसके उसके पास कोई होप नहीं है, उसकी औलाद उसकी नहीं है, ठीक है? शौहर उसका, वो शौहर को गटरों से उठा-उठा के लाती है, लेकिन कोई तो कमिटमेंट है उसका। मैं उसको जब मैं ज़हन में रख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लाज़र जिसके नासूर कुत्ते भी चाटते थे, ज़मीन पर तो उसे कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली, लेकिन आसमान पर वो बाप इब्राहिम की गोद में था। फिर दूसरे एतबार से हम देखते हैं कि अगर एक और मिसाल मैं शेयर करूँ, बहन थी और उसने जो है लव मैरिज की, और लव मैरिज का नताइज ये था कि उसने अपने फैमिली को खैराबाद किया, उसने सब कुछ छोड़ा। उसको इतने लोगों की शादी भी तो सवार हो जाती है ना कि ये कर गुजरनी है, और लोग उसमें वैल्यू नहीं करते। उसने बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर जो है वो शादी कर ली, और उसके बाद जब पैसे शॉर्ट होने लगे, जब वो होने लगी, तो मार-धाड़ जो है मार-कुटाई और इस तरह से। और एक दिन, जिस दिन उस औरत की डेथ हुई, तो तब भी उसके शौहर ने उसे मारा था, और उसके नाक से जो है वो खून जो है वो ब्लीड कर रहा था। तो हम देखते हैं दोनों एतबार से, एक वफ़ादार औरत है जो ठहर गई है और वो बाइस बरकत बन रही है। ये ऐसे ही है जैसे रूथ की ज़िंदगी, जो वफ़ादारी के साथ ठहर गई, जिसने फ़ोकस कर लिया और खुदावंद ने उसके लिए भलाई के दिन लाया। और एक वो औरत है जिसने सब कुछ दाँव पे लगाया जिस्मानी इश्क के लिए, जिस्मानी चीज़ों के लिए, और कलाम में लिखा है कि इश्क मौत की मानंद ज़बरदस्त है। तो बाज़ औक़ात जो है लोगों का सैटिस्फैक्शन जो है वो जिस्म की हद तक ही होता है, जिस्म को वो खुश कर रहे होते हैं, और जिस्म को क्योंकि सेटिस्फाई कर रहे होते हैं तो वो एक तक महदूद नहीं रहते, अपनी पाकीज़गी के दामन को वो छोड़कर जो है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है नहलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ लौटती है। वो बार-बार रिपीटेड टाइम्स मिस्टेक करते हैं, और खुदा जो है कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तक वो ठहरा हुआ है, जब तक वो जो है वो अपने ग़ज़ब को कंट्रोल किए हुए है, तब तक जो है उससे माफ़ी के चांसेस हैं। बट एक टाइम आएगा, लिखा है कि हरामकार जो है वो अपनी ही भी जान का क्या है, वो गुनहगार है, वो अपनी जान के साथ बेवफाई करता है। तो हरामकारी से बचने के लिए, इज्तनाब करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद से लिपटे रहें, अपने जीवन साथी को वैल्यू करें, भले वो गरीब हो, भले वो अमीर हो, भले वो शायद गुड लुकिंग हो या ना हो, भले उसकी गवर्नमेंट जॉब हो या ना हो, भले वो थोड़ा कमाता हो, भले वो ज़्यादा कमाता हो, फीमेल मेल दोनों के एतबार से। जो आपके साथ है, आपको ये पता
ہونا چاہیے کہ ہی از دی بیسٹ، شی از دا بیسٹ، کیونکہ خداون نے مجھے اس کے ساتھ جوڑا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداون نے مجھے اس کے ساتھ جوڑا ہے تو خدا ذمہ دار ہوتا ہے اس ریلیشن شپ کی گروتھ کے لیے. اور پھر جو ہے یہ کانٹریکٹ جو ہے کوئی معاہدہ نہیں ہے، یہ عہد ہے، یہ عہد ہے. اور عہد کے لیے جو ہے عہد سے بندہ تبھی چھوٹتا ہے جب ایک مر جائے. عہد میں سے جو ہے آپ چھوٹ نہیں سکتے، کٹ جاتے ہیں لیکن جو ہے آپ چھوٹ نہیں سکتے. لیکن جب ہم عہد میں قائم رہتے ہیں تو جیسے ہنس کی مثال دی کہ جانوروں میں اتنا عہد پایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک کے ساتھ رہو، اب اس کے بغیر جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کسی کی. اتنا آپ نے ٹائم گزار لیا کسی شخص کے ساتھ. تو یہ ایک پیورٹی کی بات ہے. لوگ اس لیول پر آتے ہیں اور کس اعتبار سے آتے ہیں؟ صرف خدا کو جاننے اور اس کے فضل کے وسیلہ سے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مین پوائنٹ ہی یہی ہے یس کہ چاہے وہ آج کا دور ہے، چاہے وہ گزرا ہوا دور ہے، یا چاہے وہ آنے والا دور ہے، اگر آپ خداوند میں مضبوط ہیں اور خدا سے ڈر، خدا کا خوف، خدا کے حکموں پر عمل کرنا، تو پھر آپ کی لائف میں چیلنجز، میں سمجھتی ہوں دونوں اگر وفادار ہیں تب بھی چیلنجز آپ کی لائف میں ہیں. آج کے دور میں ہر کسی کی لائف میں چیلنجز ہیں، مگر ایک دوسرے کو بلیم کرنا اور گھر میں لڑائی جھگڑے ڈال کر اپنے گھر کا ماحول خراب کرنا، یہ پھر سچویشن خراب سے خراب تر ہوتی جائے گی. آپ کو وہاں پر رکنے کی ضرورت ہے. جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ اس وقت وہ برداشت نہیں کر پا رہے سچویشن، اپنے جیون ساتھی کا غصہ، چاہے وہ ہسبینڈ ہو چاہے وہ وائف ہو، تو آپ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں. آپ اپنی جگہ تبدیل کریں، اپنے آپ کو اسپیس دیں، سوچیں سمجھیں، مگر خداوند میں رہ کر خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں. خداوند آپ کو ضرور بہترین حل آپ کو دیں گے. آپ کی ذہن میں سوچ میں، یا ہو سکتا ہے خداوند کسی کو مہیا کرے آپ کی کاؤنسلنگ کے لیے. ایک اور چیز بھی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. جب جو ہے جب جیسے کوئی پانی ابل رہا ہو تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو ٹچ کریں گے تو آپ کو چھینٹیں پڑیں گی اور آپ کے ہاتھ زخمی ہوں گے. میرج لائف بھی ایسی ہی ہے کہ جب دونوں طرف غبار ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اگریشن ہوتا ہے، تو اس ٹائم پر خاموشی جو ہے وہ بہترین حل ہوتی ہے. دیکھیں اگر کسی ایک فریقین کو جو ہے وہ کچھ خاص نظر نہیں آ رہا، یا اسے آپ جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے خراب دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یو آر رائٹ، ٹھیک ہے، اور آپ خداوند سے جڑے ہوئے بھی ہیں، بجائے اس کے، کیونکہ آپ نے خدا کی صفت کو ظاہر کرنا ہے نا. وہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایک بھی وفادار ہے تو خداوند اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور کوئی ایک بھی وفادار ہے تو وہ اگر جو ہے وہ اپنے لیے راستہ اختیار کرے گا، وہ تنقید کا اختیار نہیں. اور اپنی شادی شدہ زندگی کو وہ پبلک نہیں کرے گا، اس سے ڈسکس، اس کے ڈسکس، کیونکہ عورت جو ہے بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہے. بہت زیادہ، کیونکہ ہم جو ہے رائتا بنا دیتے ہیں چیزوں کا. آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے. آپ جو چیز پرائیویٹ میں خداوند کی حضوری میں حل کر سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو وزڈم ملے گی، جہاں سے آپ کی تحقیر نہیں کی جائے گی، جہاں پر آپ کو ڈھانپ لیا جائے گا، جہاں پر آپ کو پوشاک سے کور کر دیا جائے گا، تو وہ چیز کو اگر آپ کہیں اور جا کر جو ہے اس کو وہ کریں گے، ایک دوسرے کی آپ تذلیل کریں گے، ایک دوسرے کی رسوائی کا سبب بنیں گے. پھر جن کے سامنے آپ ڈسکس کر رہے ہیں، کل کو وہی لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں گے. اور یہ جو ہے یہ ایک بے وفائی کا جو ہے نا زخم جو ہے روگ کے ساتھ جو ہے وہ گرو کرنے سے بہتر ہے کہ اس پر خدا کی انوائنٹنگ مانگ کر. اور اگر آپ کو کچھ نہیں بھی سمجھ آتی، آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے بھی ہیں، تو ابلیس کا ایک حربہ ہے کہ وہ ازدواج کو توڑنا چاہتا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہے کہ جو ہے جدائی جو ہے وہ ڈالی جائے. اور ہم پڑھتے بھی ہیں کہ چور نہیں آتا چرانے مار ڈالنے بلکہ ہلاک کرنے کو. تو ہلاکت از دا کرائٹیریا. اور پھر بچے بھی تباہ ہو جائیں گے، اور پھر انہی بچوں کی شادیوں کے لیے جو ہے پھر آگے کوئی نہیں ہوگا. انہی کو لوگ تانے دیں گے، تمہاری ماں ایسی تھی، تمہارا باپ ایسا تھا. تو آپ نسل کشی کر رہے ہیں، آپ نسلوں کو جو ہے ایک دکھ دے رہے ہیں. تو خدا را ایسا فیصلہ بے وفائی کرنے کے، آپ یوسف ایک خوبصورت کردار ہے، اس نے قبا چھوڑ دیا تھا، وہ تو نوجوان تھا اور وہ تو جو ہے کسی رشتے میں منسلک نہیں تھا، اس نے قبا چھوڑ دیا تھا کہ خداوند دیکھ رہا ہے. تو جس عورت کو، جس مرد کو یہ پتا ہو کہ خداوند دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ حرام کاری کے بستر انجوائے نہیں کر سکتا. بہت خوبصورت بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے ناظرین بہت سمجھدار ہیں، اور آج کل ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت سمجھدار، بہت ذہین بچے ہیں.
تو بس دعا ہے کہ خدا ان کے اندر یہ برداشت جو ہے نا، کیونکہ برداشت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اسٹریٹ فارورڈ ابھی ہم نے بات کمپلیٹ نہیں کی اور آگے سے جواب فوری آ رہا ہوتا ہے، تو خدا کرے کہ ہم ایسے ہی رہیں مگر خداوند میں رہیں، تو ہمارے منہ سے فوری بھی جو بات نکلے وہ خداوند کی طرف نہیں ہو، تو خدا کرے کہ ہم برداشت کرنا سیکھیں ایک دوسرے کو، اپنے جیون ساتھیوں کو۔ برداشت تو نہیں میں کہوں گی اس جیون ساتھی کو کریں، کبھی کبھی برداشت بھی کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی جو ہے آپ کے لیے کوئی بات جو ہے وہ بہت سخت جملے بھی ہوتے ہیں۔ ازدواج میں ہر ٹائم جو ہے وہ سافٹ اور شوگر کوٹڈ چیزیں نہیں ملتی۔ باہر آپ کو پبلک میں، میڈیا میں یا لوگوں میں آپ جو ہے وہ ڈپلومیٹک ہو سکتے ہیں، گھر میں آپ ڈپلومیٹک نہیں ہو سکتے۔ گھر میں یو آر دا ٹرو ون، رائٹ؟ آپ کو غصہ ہے تو آپ کو غصہ ہے، رائٹ؟ لیکن جو ہے خدا جو ہے وہ شفقت سے، خدا بھی ہماری برداشت کرتا ہے، تو جب خدا ہماری بہت زیادہ ہی کرتا ہے۔ تو جب خدا ہماری برداشت کرتا ہے تو ہم پر فضل کرتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کی بابت تحمل کریں، اور تحمل بھی جو ہے وہ روح کا ایک پھل ہے۔ بس یہی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا ہم جیسوں کو برداشت کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں بھی اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے تمام عزیزوں کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ سسٹر میں چاہوں گی کہ یہ بھی ضرور آپ بتائیں کہ معاشرتی سطح پر ازدواج کے ٹوٹنے اور بکھرنے کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ اگر ہم بنیاد سیٹ کر لیں گے نا تو ہمارے لیے چیزیں کرنا آسان ہو جائیں گی۔ ویسے جب ازدواج کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو لوگ جو ہے وہ فزیکل چیزوں کو زیادہ ویلیو کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسپرچل تھنگس، اور وہ ویلیو کرتے ہیں اسٹیٹس کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، جاب کیا ہے، اور جو ہے پیسہ کتنا ہے، ارننگ کتنی ہے۔ بعض اوقات تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کتنا کماتی ہیں، یا مرد سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں کتنا کما لیتے ہو، یا گھر اپنا ہے کہ نہیں ہے، اور جاب آپ کی سیکیورٹی ہے یا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ اپنی بیٹی کو جو ہے فل سیکیورٹی میں جو ہے وہ رخصت کرنا چاہتے ہو۔ دوسری طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کے اعتبار سے بھی جو ہے جب پوچھا جاتا ہے، یا مرد کی فیملی بھی جب پوچھتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کتنا جہیز آئے گا، گاڑی آئے گی، یہ چیزیں آئے گی، رنگ جو ہے وہ سونا کیا ڈالیں گے، کیا چیز جو ہے آپ ہمارے بیٹے کو آفر کریں گے۔ تو مٹیریلسٹک، دیٹ از مادی۔ اور جتنا ہم مٹیریلسٹک ہوتے جائیں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دنیا کی صورت بدلتی جاتی ہے۔ سو اگر سیم ہی کرائٹیریا ہم سیٹ کر لیں گے، اگر بیٹی اور بیٹے کی خوشی خریدی جا سکتی ہوتی تو کیا ہی بات تھی، دعائیں کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی، پھر جو ہے خدا پر بھروسہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، پھر تو آپ خرید سکتے تھے نا، پھر تو آپ سب کچھ کر سکتے تھے۔ لیکن ہم موسیٰ کی ماں سے سیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیسے جو ہے ایک باسکٹ میں اپنے بچے کو ڈالا، اور اس نے سمندر میں جب اس کو چھوڑا تو وہ ٹرسٹ کس پر کر رہی ہے، وہ خدا پر ٹرسٹ کر رہی ہے۔ تو شادی کرنا بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہے جہاں دو مختلف مزاج، مختلف شخصیت، مختلف گھرانوں اور مختلف طور طریقوں کے لوگوں کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، آپس میں ان کا رہنا ہوتا ہے، بسنا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا جاتا ہے، ایک دوسرے کی عادات جو ہے وہ اپناتا ہے، یا اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چیز میری بری لگتی ہے یا یہ چیز میری اچھی لگتی ہے۔ ایک دوسرے کی پسند ناپسند جو ہے وہ جاننے لگ جاتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کافی سال گزر جائیں تو ان سے سوال کیا جاتا ہے آپ لوگوں کی لو میرج ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ارینج ہے۔ ہاں، اور بعض اوقات تو میاں بیوی کی شکلیں ملنے لگ جاتی ہیں۔ تو ایک لیول ہے، گروتھ کا بھی ایک لیول ہے، خوشی کا بھی ایک لیول ہے۔ اور اگر ہم جو ہے خدا کی مرضی کے تابع ہو کر جو ہے یہ جانتے ہوئے کہ خداوند کی مرضی ہے، یہ شخص جو ہے، یہ بیٹا یا یہ بیٹی جو ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے، سارے جو ہے وہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، ان کو لالچ ہوگا، لیکن یہ ایماندار ہے، یہ وفادار ہے، اس نے نہیں ایسے کرنا۔ یہ دوسرے جو ہے وہ اپنا غم بھلانے کے لیے وہ نشے پر جا سکتا ہے، اس نے نہیں کرنا۔ تو یہ ہے کسی بندے کی اوتھینٹک ہونا۔ اور جب آپ کے دل میں یہ چیز آ رہی ہے کہ یہ اوتھینٹک ہے، ہاں یہ گاڈ فیئرنگ ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ اپنے رشتہ ازدواج کو بھی ویلیو کرے گا۔ لیکن جو خدا سے نہیں ڈرتا تو اس نے تو پھر جو ہے اور چیزوں میں جو ہے آپ کو خوش نہیں کرنا۔ تو پھر جو ہے بعد میں وہی ماں باپ جو ہے پھر وہ روتے رہتے ہیں، پھر ان کو وہ ساری چیزیں تو دنیاوی تو مل گئی ہوتی ہیں، لیکن اب بیٹی بھی مل جاتی ہے، 2-4 بچے بھی ہو جاتے ہیں، پھر ان کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔
وہ آدمی جو ہے وہ بھی رسوا ہو جاتا ہے, وہ بھی پھر کسی اور کے پیچھے جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو دیٹ مینس کہ ہماری جو ہے بنیادوں کا درست ہونا جو ہے اس معاشرتی ٹائم میں جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر ایک اور جو ہے, جب ہم شادی کے رشتے میں جو ہے وہ بندھتے ہیں تو اچھا ہے کہ مطابقت رکھیں. نہ آپ لیڈ کلاس میں کریں, نہ آپ میڈیوکر کلاس میں کریں, ایشو ہے. نہ آپ لوور اس میں. آپ جیسے ہیں آپ کے ہم پلہ لوگ ہو, تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایک جیسی ہو. نہ آپ کسی کی تحقیر کریں, نہ کوئی آپ کی تحقیر کرے. تو ایک مطابقت والی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جسمانی حسن کو آپ ویلیو کر رہے ہیں تو وہاں پہ روحانی حسن بھی دیکھ لیں. اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ لوگ جسمانی چیزوں کی طرف جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ روح کی چیزیں ہی نہیں ہوتی تو اس لیے جو ہے فیلئر ہوتا ہے میرج لائف میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام سے دوری. اگر ہم کلام میں جو ہے وہ کلام میں پیوست نہیں ہے, اب کوئی شخص ہے جس کا جسمانی اعتبار سے وہ بہت ہی آپ کو حشاش بشاش نظر آ رہا ہے, روح اس کی پتہ نہیں کب سے تھکی ہوئی ہے, روح اس کی کب سے جو ہے وہ بے چین ہے, اور روح میں وہ بلڈرنس کا شکار ہے, تو آپ کو فزیکلی تو وہ فٹ لگا, تصویریں تو بڑی اچھی ہو گئی, ہاں کیمرے اور مووی تو بہت اچھی آپ نے وہ کر دی, لیکن وہ شادی شاید 2 سال 3 سال چل پائی, وہ چل ہی نہیں پائی. تو آپ کا پیسہ برباد, آپ کا ٹائم برباد, آپ کی محنت برباد, آپ کی بیٹی کی زندگی برباد, آپ کے بیٹے کی زندگی برباد. بعض اوقات جو ہے وہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہاں بھئی دلہن جو ہے وہ چاند سی دلہن ہو, ٹھیک ہے. جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بہت سارے رشتے ٹھکرا دیتی ہیں کہ لڑکا جو ہے نا وہ ویسا ہو جیسا میں چاہتی ہوں. تو دیٹ مینس کہ آپ کی خدا کے لیے تو کوئی ارج ہے ہی نہیں نا, آپ تو دیکھ ہی جو ہے جسم کے لیے رہے ہیں. تو جیسا لکھا ہے کہ جیسا ہم بوتے ہیں ویسا ہم کاٹتے ہیں. تو اگر ہم ازدواجی زندگی میں جو ہے وہ اچھا بیج بوئیں گے, اور غالباً ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا جو ہے وہ سونا اور افیر جو ہے وہ پانی کی ندیوں میں ڈال دیا. سونا ویلیویبل چیز ہے, ہم گھر میں رکھتے ہیں, افیر قیمتی ہے, لیکن سونا اور افیر جو ہے وہ پانی کی ندیوں کے پتھروں میں ڈال دیے, کوئی ویلیو ہی نہیں جانی. اور پھر لکھا تب قادر مطلق تیرا لیے خزانہ ہوگا, بیش قیمت خزانہ ہوگا, اور تب ہی تو خداوند میں مسرور رہے گا. کیونکہ آپ کا جو بیسٹ تھا اس کو تو آپ نے پتھروں میں ڈال دیا, آپ نے ٹرسٹ کیا خداوند پہ کہ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. اور پھر لکھا ہے وہ خداوند میں مسرور رہے گا, اور وہ تیری مرادیں سنے گا, اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. تو خدا سنتا بھی ہے, وہ پوری بھی کرتا ہے جب آپ اس پر 100% ٹرسٹ کرتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پروگرام کی بلکہ ان باتوں کی ہماری تمام جنریشن کو ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے, اور آج بھی ان باتوں کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسے قدم نہ اٹھائیں جو اس وقت تو شاید آپ کو سب کچھ اچھا لگے اور ہرا ہرا لگے, مگر بعد میں کچھ عرصے کے بعد بہت ساری مثالیں ہمارے ارد گرد اور سوشل میڈیا پر ہمیں نظر آتی ہیں کہ ان کا انجام بہت ہولناک ہے, بہت رسوائی بھرا ہے, بہت اذیت بھرا ہے. پلیز کچھ دیر کے لیے رک جائیں, اپنے آپ کو روک لیں اور خدا کے پاس جائیں اور سنیں کہ خدا آپ کی زندگی کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ ہمارے بیٹے بیٹیاں ایسے انتہائی قدم اٹھانے سے اپنے آپ کو باز رکھیں, اور خداوند کی سنیں کہ خداوند کیا کہتے ہیں. اجازت دیجیے, پھر ملیں گے. خدا حافظ.